अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 105 का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात। इस वक्त हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सैयद मेहदी शाह साहब, फॉर्मर प्रिंसिपल चनाब कॉलेज झंग। सर 26 ईयर्स एक बड़े प्रोटोकॉल में रहकर इन्होंने अपना एक लाइफ स्टाइल जो है उससे बहुत से लोगों को मुतासिर किया और बहुत से लोगों के आइडियल रहे। लेकिन सडनली इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट लॉन्च कर दिया, प्रोग्रेस ग्रामर स्कूल। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि सर आप ये बताइएगा कि 26 इयर्स का एक्सपीरियंस और ये एक पूरा टेन्योर चनाब कॉलेज झंग का, और चनाब कॉलेज झंग पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और अचानक ही आपने एक अपना स्कूल लॉन्च कर दिया, ये कैसे ख्याल आया आपको? ये इस तरह है कि जी चनाब कॉलेज में मैं वहाँ एक लंबे अरसे के लिए वहाँ रहा, टीचिंग भी की, फिर मैनेजमेंट में आ गया। तो वो चनाब कॉलेज में तो साफ तरह के जो कोई आता है उसने तो जाना ही होता है। तो मैं जो मेरा वहाँ दाना पानी था वो जब ख़त्म हो गया तो मैं आ गया। तो चूँकि मैं तो एक टीचर हूँ बेसिकली, और मैं सारी ज़िंदगी बच्चों में रहा हूँ, तो अब मैंने वहाँ से चनाब कॉलेज से आने के बाद मैंने सोचा कि ये क्यों ना हो कि बाकी ज़िंदगी भी बच्चों में गुजारी जाए। और मैं कुछ अरसा तो रहा हूँ ऐसे ही जो है, लेकिन मुझे जो है ना वो चैन नहीं आया। मैंने कहा जी मैं तो सारी ज़िंदगी मासूम छोटे बच्चे और मैं तो उनमें ज़िंदगी गुजारी है, तो अब ये ज़िंदगी का बाकी हिस्सा ये भी बच्चों में ही गुजारा जाए। तो इसके लिए मैंने चनाब कॉलेज में भी मैंने जितनी मेरी जो थी बसात थी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, मैंने कोशिश की कि वहाँ भी अपने अंदाज से मैंने मेहनत की। तो बहुत सारे काम मैं वहाँ नहीं कर पाया। मसलन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हिचेस होती हैं कि क्लासें बड़ी हो गई, या जो बच्चों का जो है वो इस तरह का कि बाज़ बच्चे शौक़ से पढ़ने वाले होते हैं, बाज़ नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो खुल के अपना काम नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं वहाँ नहीं कर पाया, तो मैं इस स्कूल में इसको एक स्मॉलर स्केल पे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट। तो यही वजह है कि मैंने इसको अप टू क्लास 5 रखा है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा कि आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, वहाँ पढ़ाते रहे हैं, तो कम से कम मैट्रिक तक तो इसको रखें। मैंने कहा नहीं, मैं अपने अंदाज से मैं लेके इसको चलूँगा। मैं छोटे बच्चे जो है लूँगा, उनको ट्रेन, उनको ग्रूम करके खुद आगे वाली क्लासों में लेके आऊँगा। तो यही बस एक सोच है, यही एक ख्वाहिश है कि जितनी नंबर ऑफ़ स्कूल्स तो बहुत से हैं, और ख़ास तौर पे सिविल लाइन्स में जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स भी मौजूद हैं। तो आप किस तरह कंपेयर करते हैं? अब देखें जी, ये तो एक जो हब है, एक मार्केट है। वो आपको पता है कि मार्केट जो होती है उसमें अगर जैसे एक दुकान है, मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर की एक लाइन लगी हुई हो। इसी तरह बाकी जो है किताबों की दुकानें हैं, तो वो एक जो है एक हब होती है, एक मार्केट होती है, एक जगह होती है, एक मखसूस जो है वो कारोबार के लिए। ये कारोबार तो मेरा तो नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ पैशन विच आई एम हैविंग इन माय माइंड। तो ये मैंने इस जगह को इस वजह से इंतखाब किया कि एक तो ये कि जब मैंने शुरू से बिल्डिंग देखना शुरू की, तो मुझे कोई ऐसी जगह अच्छी नहीं मिली कि जो बड़ी स्पेशियस हो, खुली जगह हो, और उसमें कुछ लॉन वगैरह भी बन जाए। देखें, स्कूल के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। स्कूल तो वैसे खुले हुए हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स में भी अपने तौर पे वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बुकिश नॉलेज उसे हट के बहुत सारी और चीज़ें भी दरकार होती हैं। लर्निंग सिस्टम जो है उसका होना ज़रूरी है। तो वह क्रिएटिविटी जो है और जो एक्टिविटीज़ है
وہ تو وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ہونی ہے نا جہاں پہ انوائرمنٹ ہوگا. Yes, sir. تو یہ بچوں کو اس طرح کا انوائرمنٹ دینا ضروری ہے کہ یہ بھی اتنی بڑی جگہ تو نہیں ہے جتنا چناب کالج ہے ماشاءاللہ, وہ تو بہت بڑا ادارہ ہے. Yes, sir. تو یہ ایک میں نے باقی جو بلڈنگ دیکھی تھی ان سے یہ زیادہ کشادہ اور زیادہ اچھی مجھے لگی, تو میں یہاں آ گیا. رہی بات کہ باقی جو ادارے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ہر کوئی محنت کرے. میں تو کہتا ہوں کہ کمپٹیشن اور زیادہ ہونے چاہیے, Yes, sir. اس میں اور زیادہ ادارے کھلنے چاہیے جنگ کے اندر, اور یہاں سول لائن میں بھی اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں بھی, تاکہ کمپٹیشن زیادہ ہو, جی سر. تاکہ جو ڈلیور کر پائے وہی سروائیو کرے, اور جو ڈلیور نہ کر پائے تو وہ پیچھے ہٹ جائے اس سر کام سے. کسی بھی ادارے کی جو روح ہے نا اس کی فیکلٹی کو کہا جاتا ہے. ایسے ہی تو ابھی آپ نے جو اپنی فیکلٹی ہائر کی ہے وہ کیا اسٹینڈرڈ آپ نے رکھا؟ جی میں نے جو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے کہ ینگش لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں, تو نالج تو ان کے پاس ہوتا ہے. یس سر. آگے اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, آگے ٹیکنیکس ہوتی ہیں. یس. پھر یہ کہ آج کل جو ہے یہ تو ایک اٹس این ایرا آف ایجوکیشن. تو اس دور کے اندر جو ہے وہ جو لیٹسٹ نیو ٹیکنیکس اور نیو ٹرینڈس ہیں نا ایجوکیشن کے اندر آئے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو ہے جو ٹریننگز ہوتی ہیں ٹیچرز کی, جو ان کی ورک شاپس ہوتی ہیں, وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. یس. تو اس سلسلے میں نے ٹیچرز کو, میرے ٹیچر جو میں نے ہائر کیے اور جو میں نے مزید جو ہے لینے ہیں, تو میری یہ کوشش ہے کہ ٹیچرز کو جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے یا آپ کا جو فرض ہے جو تعلیم دینا, یہ جو ہے ایک بہت مقدس پیشہ ہے, یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے. تو اس میں جو ٹیچر کمیٹڈ ہے, یس سر, جو ٹیچر جو ہے ڈیووٹڈ ہے, اور وہ جو ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اپنے نالج کو رکھتا ہے یا امبائب کرتا ہے, جو نیونیس کو امبائب کرتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کامیاب ہوتا ہے. اور ٹیچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, ٹیچر نے ہی جو سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. یس سر. اگر ٹیچر کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی ہے تو اس کا تو ڈائریکٹ بچے پہ اثر ہوتا ہے. اور اگر ایک ٹیچر, یہ جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ جاتے ہیں ان کی ذرا ہسٹری تو دیکھیں, ان کے ٹیچر تو دیکھیں کہ وہ نام بتائیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا بات ہے جی. وہ تو ٹیچر کا بیسیکلی جو ہوتا ہے, ٹیچر از دا ریفلیکشن, اسٹوڈنٹ از دا ریفلیکشن آف دا ٹیچر. یس سر. تو جو کوئی ٹیچر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سارا جو پوٹینشیل جو پالش ہوا ہوتا ہے وہ دیٹ از بیکاز آف دا ایفرٹس آف دا ٹیچر, وہ ان کی ایفرٹ سے ہوتا ہے. سر آپ کا ایکڈیمک سسٹم اس بارے میں کچھ بتائیے گا. ہاں, ہمارے سے مراد جو ہے کہ یہ جی آپ کے پروگریس گرامر اسکول کا جو ایکڈیمک سسٹم ہے یہ کس قدر مختلف ہے کمپیریٹیولی ادر انسٹیٹیوٹ سے؟ نہیں, جو اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کے اندر جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے, جی. آپ کے پاس ٹیکنیکس کس طرح کی ہیں. یس سر. اب دیکھیں یہاں پہ کیمبرج کا اور آکسفورڈ کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. میرے پاس بھی جو ہے آکسفورڈ کا میں نے سلیکٹ کیا ہے اور اس پہ بڑی ہم نے جو ہے وہ محنت کی ہے, اس کو سارے کچھ اچھے طریقے سے گو تھرو کیا ہے, ڈسکس کیا ہے. تو مین جو چیز ہے کہ سلیبس جو پڑھانے والے ہیں یا کتاب جو سبجیکٹس کو پڑھانے والا ٹیچر ہے یس سر. وہ کتنا ٹرینڈ ہے اور کتنا انوویٹو ہے اور کتنا اس کی جو ہے کمٹمنٹ ہے. یس سر. تو کریکلم جو ہے وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں نے جو چنا ہے وہ مختلف تھوڑا سا ہے, اور اس میں جو کانسیپٹ بیسڈ ہو, جہاں پہ بچے جو ہیں ان کے کلیئر جو ہے رہیں, جو چیز ان کو پڑھائی جائے اس کے بارے میں ان کو مکمل جو ہے وہ سمجھ آئے,
اور ان کو اس ایسی ٹیکنیک سے میں نے مختلف گیجٹس، مختلف ٹولز جو ہیں وہ ہم استعمال کریں گے بچوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ سبجیکٹ میں مثلاً انگلش اور میتھمیٹکس 2 میں سبجیکٹس جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے سب سے اہم میں یہی سبجیکٹ سمجھتا ہوں. تو انگلش تو میرا اپنا سبجیکٹ ہے، میرے جو ٹیچر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی زبردست ہیں. تو ایم فل ہیں ٹیچر انگلش میں، اور اس سے ہٹ کے میں خود بھی ٹیچر ہوں اور میں خود بھی کلاس میں رہوں گا. ٹو کلاس 5. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں کس طرح فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جو ہے نا سب کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو میں نے انشاءاللہ جو ہے ان کے لیے جو ہے ایکٹیویٹی ایک روم ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ایکٹیویٹی کے لیے صرف جو ہے وہ ان کی یہ ایکڈیمک ایکٹیویٹی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کتابوں سے جو ہے وہ متعلق ہے وہ نہیں، بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو کو کریکولر اور ایکسٹرا کریکولر جو ہیں یہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں ایز دا ایکڈیمک. سر ماشاءاللہ جتنا بڑا نام ہے آپ کا، سید مہدی شاہ صاحب اور پرنسپل جناب کالج جھنگ، ایک بڑی پروفائل ہے آپ کی. تو جو بھی پیرنٹس آئیں گے ان کے مائنڈ میں یہ کویشچن ضرور ہوگا، نہ جانے کتنا بڑا ان کا جو ہے وہ فیس اسٹرکچر ہے، کس لیول پہ ہیوی اماؤنٹ لے رہے ہیں. تو اس بارے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ جی یہاں سے میں بیٹھ کے کوئی کمائیاں کروں، یا میں یہاں جو ہے I have not opened this school for minting money. تو میرا ایک وقت کا تھا کہ میں وقت بچوں کے ساتھ گزاروں، اور دوسرا یہ کہ اسکول کے اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں تو وہ کافی ہے. تو پروجیکٹ جو ہے یہ میرا تھوڑا سا اس پہ اخراجات آئے اور آئیں گے بھی آگے، تنخواہیں بھی جائیں گی. اس کی بلڈنگ کا 2 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، وہ بھی رینٹ ہم نے دینا ہے ہر مہینے. تو جہاں تک فیس اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں آپ، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ اس پہ بڑا سوچا ہے. میں نے یہ نہیں کیا کہ جو پہلا واچر جو ہے وہ میں ہیوی بنا کے اور 20-22 ہزار کا پیرنٹس کو دے دوں، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے پلے گروپ میں آ رہا ہے. تو میں نے بڑا اس کو نامینل رکھا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایڈمیشن جو فی ہے عام سکولوں میں بھی وہ جو کچھ اچھے معیار کے ہیں تو انہوں نے اچھی بھلی فی اس کی 5,000 سے کم نہیں ہے، 10,000 تک بھی ہے صرف ایڈمیشن فی. اسی طرح پھر ان کا کوئی اینول فنڈ بھی وہ لیتے ہیں، وہ بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے اور ایڈمیشن فی بھی ہے جو ہڈن رکھے جاتے ہیں. اور تو وہ ہاں جی، تو اس میں میں نے تو جو ایڈمیشن فی ہے وہ تو بالکل ایسے ٹوکن 1,000 روپے ایڈمیشن فی، جہاں پہ لوگوں کی 10,000 ہے میں نے 1,000 رکھی ہے. اس کے بعد سیکیورٹی جو ہے وہ 4,000 ہے، اور وہ انہی کی اپنی ہی ہوتی ہے. وہ تو جب انہوں نے جو ہے ریفنڈیبل ہوتی ہے، جب بچے نے جانا ہوتا ہے پڑھ کے تو اس وقت ان کو وہ مل جاتی ہے. اور 4,000 جو فی ہے وہ منتھ کی ہے. تو مجھے جو ایک طرح کی فی جو ہے وہ پہلے ہی واؤچر میں ملے گی، تو ایک تو ان کی سیکیورٹی وہ اس کو تو نکال دیں، ان کی اپنی ہے. تو مجھے تو صرف 5,000 روپیہ وہ ٹوٹل اس کے اندر اس مہینے کی فیس بھی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ صرف 1,000 ٹوکن فی ہے. تو میرے ذہن میں ہے یہ چیزیں کہ والدین پہ پہلے بہت زیادہ مہنگائی کا پریشر ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ میرا یہ نہیں مقصد کہ میں یہاں بیٹھ کے ارننگ کروں. تو باقی اللہ کرم کرے گا، آپ کی دعا چاہیے کہ انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جی بہت مہربانی. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید مہدی شاہ صاحب، فارمر پرنسپل چناب کالج جھنگ. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.